बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल्लाहि तौफीक। बाबुल मुनासखा। मुनासखा कहते हैं मुंतकिल करना और इस्तिलाहन किसी वारिस का इंतकाल हुआ, उसकी वरासत तकसीम नहीं हुई कि वरसा में से फिर किसी का इंतकाल हो गया, तो दो गोया के मैयतें हुई, पहली मैयत और दूसरी मैयत, दोनों को एक साथ हल करना ये मुनासखा है। या दो से ज़ायद भी अगर मरते हैं बारी बारी, किसी का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में से बारी बारी लोग मरते गए और कई वारिसीन का इंतकाल हो गया, तो इसको कहते हैं मुनासखा। तब तमाम मसाइल को एक साथ हल करने को मुनासखा कहते हैं। तो इसमें करना ये होगा कि हर मैयत के वर्सा का अलग अलग हिस्से दिए जाएंगे, तस्हीह की जाएगी। हर मैयत के वर्सा की तस्हीह अलग अलग की जाएगी और फिर तस्हीह करने के बाद फिर दो दो मसलों को एक साथ करके जामे बनाया जाएगा। तो जितने भी मरने वाले हैं बारी बारी और वरासत तकसीम नहीं हुई है, तो सबको एक साथ हल करने को, एक साथ एक आखिरी तस्हीह से, जामे तस्हीह से हिस्सा देने को मुनासखा कहते हैं। जैसे ज़ौज अम, ज़ौज मातत अन ज़ौजिन व उम्मिन व अम्मिन, सुम्मा माता अज़्ज़ौजो अन बिनतिन व आखिन ले अबिन। मिल पर ये तो गोया के किसी औरत का इंतकाल हुआ और उसने ज़ौज छोड़ा और छोड़ा और एक मसला ये हुआ, एक मसला हुआ ज़ौज बिन्त और सुम्मा मात ज़ौजो अन बिनतिन व आखिन ले अबिन। फिर ज़ौज का इंतकाल हुआ, अभी विरासत तकसीम नहीं हुई कि ज़ौज का इंतकाल हुआ, उसने बेटी छोड़ा और अख ले अब, तो दूसरे मसले की तस्हीह इसकी भी होगी अलग। बिन्त और अख ले अब, दोनों मसलों की अलग अलग तस्हीह पहले की जाएगी। तो ज़ौज औलाद है चौथाई, बिन्त असबा नहीं तन्हा आधा, और नहीं अम है, अच्छा यहाँ ज़ौज अम बिन्त लिख गया था, अम को क्या होगा असबा, और और छठा करने वाला कोई नहीं है, छठा करने वाला ज़ौज अम, छठा करने वाला कोई नहीं है, इसको तिहाई। तो मखरज बारह, एक बड़ा चार दूसरा ग्रुप, इसको चार चीज़ें 12, 3 एकन 3 और 3 चौक 12 4, बाक 3 और 4 7 और 5 बाकी बचा, ये किसका हुआ, ये असबा का। इस मसले की तस्हीह हो गई 12 मखरज, या वही अब तस्हीह का अदद हो गया, यानी 12 मखरज से भी है और वही तस्हीह की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 12 से ज़ौज को 3 नहीं, ज़ौज औलाद नहीं है आधा, ये गलत हो रहा था, ज़ौज औलाद नहीं है आधा, ज़ौज औलाद नहीं है आधा, और उसके बाद मखरज 6, इसको 3, इसको 2, एक बाकी बचा वो असबा का। तो इसकी तस्हीह 6 से हुई, जिसमें ज़ौज को 3, अम को 1 और को 2, ये गोया के बाद 6 का अदद, ये तस्हीह का अदद भी है और मखरज का भी है। अब दूसरे मसले की तस्हीह, ये तन्हा है, असबा नहीं है आधा, और अख ले अब, ये असबा की तीसरी किस्म में से है, मखरज 2 एक ही है नीचे, इसको 1
اور اس کو باقی جو بچا وہ اس کا. یہاں پر بھی اتفاق سے دو جو مخرج نکلا ہے وہی تصحیح کا عدد بھی ہے. ایک اس کو مل گیا، ایک اس کو مل گیا، اور کسی طرح سے کوئی اس میں کوئی تصحیح کی ضرورت نہیں پڑی، مزید ضرب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مزید ضرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان دونوں مسئلوں کو اب اوپر نیچے لکھ دیں گے، اور ہم لوگ پڑھا لکھتے رہے ہیں، حل کرتے آئے ہیں اب تک، اس کی عادت بھی ہے. لیکن عربی کتابوں میں اس کو اوپر نیچے لکھتے ہیں، زوج حل کرتے ہیں تو بھی، لیکن اب یہاں اوپر نیچے لکھ لیں. ہم اوپر نیچے کا مطلب یہ، اور تصحیح کر لیں. تصحیح کرنے کے بعد اس کو اوپر نیچے ایسے لکھا ہوا ایسے لکھیں، اور اس کے بعد حصے وہی یہ ہے تصحیح سے ہر ایک کو حصہ دے دیا جائے. اور یہ زیادہ اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے. اس کو 3 یعنی گویا 6 میں سے 3، اس کو 6 میں سے 1، اور اس کو کو 6 میں سے 2، گویا یہیں پر موجود ہے. اب زوج مرا ہے تو زوج کا حصہ یہ گھیر دیا جائے، اس کو ملنا نہیں ہے، یہ مر گیا. اس کے وارثین دوسرے ہیں. اس کے وارثین یعنی یہ دوسرے مسئلے والے، اس کے وارثین دوسرے مسئلے والے ہیں. ان کو تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے، یہ پہلا مسئلہ اور یہ دوسرا مسئلہ تھوڑا آگے بڑھ کر کے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ پہلا مسئلہ، یہ دوسرا مسئلہ تھوڑا آگے بڑھ کر کے لکھیں تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ ایک ہی میں ہے. اس کے آگے سے تھوڑا سا لکھیں. بنت اور اخ لے اب، اس کی تصحیح الگ سے ہو گئی ہے. اب یہاں پر اوپر نیچے لکھ دینا ہے خالی دو میں سے ایک بنت کو اور ایک اخ لے اب کو، یعنی جو تصحیح کی ہے. اب اس کو چونکہ ہم کو کئی مسئلوں کے ایک ساتھ بنانا ہے، جامع ہونا ہے، کئی مسئلے آ جائیں گے کبھی کئی وارثین، کئی میت مر گئی باری باری، تو سب کو پھر ایک ساتھ کرنا ہوگا. تو یہ شکل آسان بھی ہوگی اور سامنے موجود بھی رہے گی. اب اس کو اوپر کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اسے سمجھنے کے لیے یہاں رہنے دیں، جگہ زیادہ بچے. 3 اور 2 اور 1، یہ تو اوپر سے مسئلہ ہے، اسے نہیں. اب مرنے والے کا حصہ، تو 3 چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. پہلے مسئلے میں پہلا مسئلہ ہی ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، تو پہلے اور دوسرے کو سمجھ لیا جائے بس. تو پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ اور دوسرے مسئلے کی تصحیح. پہلی چیز جو دیکھی جائے گی پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ اور دوسرے مسئلے کی تصحیح. مرنے والے کا حصہ، پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ، پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ 3، اور دوسرے مسئلے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے کی تصحیح. ان دونوں کو خاص طور سے دیکھیں گے. پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ اور دوسرے مسئلے کی تصحیح. اگر توافق ہے تو دونوں کا وفق لیں گے. ایک پہلی چیز یہ رہے گی کہ یہ پہلی چیز، پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ اور دوسرے مسئلے کی تصحیح 3 اور 2، یہاں پہ 3 اور 2 ہے، تو اگر توافق ہے تو دونوں کا وفق لیں گے. ایک مرحلہ ہو گیا یہ. اور توافق نہیں ہے تو وہ عدد ایسی رہ جائے گا. دوسرا جو عمل ہوگا، دوسرے مسئلے کی تصحیح، دوسرے مسئلے کی یہ تصحیح 2، اس سے پہلے مسئلے کی تصحیح میں اور بقیہ یہ حصہ اس میں ضرب. دوسرا عمل، دوسرے مسئلے کی تصحیح یا وفق، اگر توافق ہے تو دونوں کے لے لیا جائے گا، یا وفق سے پہلے مسئلے کی تصحیح
اور بقیہ حصوں میں ضرب۔ دوسرے مسئلے کی تصحیح یہ دو سے پہلے مسئلے کی تصحیح میں ضرب اور پھر بقیہ حصوں میں ضرب۔ تو دوسرے مسئلے کی تصحیح اس دو سے پہلے مسئلے کی تصحیح 6 میں ضرب، اور یہ دونوں کا ضرب یہاں جامع لکھ کر کے جامع۔ تو پہلا عمل تو یہ ہو گیا تھا، پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ اور دوسرے مسئلے کی تصحیح اگر توافق ہے تو دونوں کا وقف لیں گے، یہ ہم ہو گیا۔ تو پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ 3 اور دوسرے مسئلے کی تصحیح 2، اس میں توافق نہیں ہے تو دونوں عدد اپنی جگہ رہ جائیں گے، اور توافق ہے تو دونوں کا وقف۔ ایک عمل یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہوگا دوسرے مسئلے کی تصحیح کیا ہے؟ یہ 2، دوسرے مسئلے کی یہ تصحیح یہ 2، تو یہ 2 اگر توافق ہوتا تو وقف لے لیا جاتا، توافق نہیں ہے تو پورے عدد سے، تصحیح کے پورے عدد سے پہلے مسئلے کی تصحیح میں ضرب، پہلے مسئلے کی تصحیح 6 اس میں ضرب کیا، یہ کتنا ہو گیا؟ 6 دونا 12، یہ 12 جامع تصحیح ہو گئی۔ اور اسی سے یا دوسرے مسئلے کی تصحیح یا وقف سے پہلے مسئلے کی تصحیح میں ضرب اور بقیہ حصوں میں ضرب، تصحیح میں ضرب کر دیا اور بقیہ حصوں میں، یہ 2 ایک بچا ہوا 2 بچا ہوا، اس 2 سے اصل مسئلے میں ضرب دیا ہے، اسی 2 سے ان بقیہ حصوں میں، یہ تو مر گیا اس کا حصہ ادھر جائے گا، اس 2 سے بقیہ حصوں میں ضرب، 2 سے 1 میں ضرب 2 اور 2 سے 2 میں ضرب 4، یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل کیا کریں گے؟ مرنے والے کے حصے یا وفق، اگر توافق ہے تو وفق سے دوسرے مسئلے کے حصوں میں ضرب۔ اب اس کو دیکھو، مرنے والے کے حصے یا وقف، مرنے والا پہلے ہی مسئلے میں رہے گا، جب بھی رہے گا پہلے ہی مسئلے میں رہے گا مرنے والا، تو اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے لمبا کرنے کی۔ مرنے والے کے حصے یعنی یہاں 3 توافق نہیں ہے تو پورے 3 سے کیا کریں گے؟ دوسرے مسئلے کے یہ حصے ہیں، ایک ہے دوسرے مسئلے، یہ تو 2 تصحیح ہے، مرنے والے کے حصے سے دوسرے مسئلے کے حصوں میں ضرب، یعنی 3 سے 1 میں ضرب، 3 × 3، 3 سے اس 1 میں ضرب، 3 × 3، یہ پہلے اور دوسرے مسئلے کا یہ جامع بن کر کے جو وہ مناسخے کا جو اصول ہے، مناسخے کے تحت 12 مخرج یا 12 تصحیح سے ہر ایک کو حصہ مل گیا، اور زوج جو انتقال کر گیا اس کے حصے ادھر آ کے تقسیم ہو گئے، تو یہ جامع 12 سے 2 ام کو، 4 ام کو اور 3 بنت کو اور اخ لعب کو مل جائیں گے، یہ گویا کہ مناسخہ ہو گیا۔ تو صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ 2 مسئلے ایک ساتھ لیں گے، پہلے نمبر پر تمام مسائل جتنے بھی ہیں میت اور ان کے ساتھ جو ورثہ ہیں، ہر میت کے مسئلے کی تصحیح الگ الگ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہم لوگ ایسے کرتے رہے ہیں دائیں بائیں پڑھا، اس کو کھڑا لکھ لیں تاکہ یہ ضرب کرنے میں آسانی ہو، ضرب وغیرہ کرنے میں آسانی ہو، اس لیے اس کو کھڑا لکھ لیا جائے، اور کھڑا لکھنے میں آسانی رہے گی اور جامع بننے میں آسانی رہے گی۔ تو اس کے بعد دوسرا عمل کیا کریں گے؟ یعنی ہر ایک کی تصحیح کرنے کے بعد 2 مسئلوں کو لیں گے اور دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے حصے اور دوسرے مسئلے کی تصحیح میں اگر توافق ہے تو دونوں کا وفق، اور توافق نہیں ہے تو عدد ویسی رہ جائے گا جیسے یہاں پر ہے، توافق نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا عمل دوسرے مسئلے کی تصحیح سے پہلے مسئلے کی تصحیح میں ضرب، اور جو باقی حصے بچے ہیں اس میں، گویا کہ یہ مضروب ہے، مضروب سے اصل مسئلے میں ضرب، ایسی مضروب سے ان کے بقیہ حصوں میں ضرب۔
مرنے والے کے حصے سے دوسرے مسئلے کے حصوں میں ضرب۔ تو یہ 3 باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں۔ ذہن نشین کرنے اور یاد کرنے کے بعد تمام مسائل آگے کے جتنے لمبے ہوں گے وہ حل ہوتے جائیں گے۔ پہلے اتنی ہی اس کو ذہن نشین کریں۔ اب گویا کہ یہ جو جامع بنا ہے پہلے اور دوسرے مسئلے کا، یہ جامع، یہ پہلا مسئلہ، بعد میں کوئی مرتا ہے تو وہ دوسرا مسئلہ، اور یہی عمل رہے گا، یہی عمل رہے گا۔ تو پہلے ابھی 2 میت کا مسئلہ حل کر لیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے اس کا بھی حل کر لیں گے۔ ایک مثال اور، تو اس کے وہ مثال یہ بھی ہے، زوج عم، زوج اور عم، پھر کون مرا؟ ثم مات الزوج، ثم مات الزوج۔ اب کیا چھوڑا اس نے؟ پہلی جگہ تو ہے وہ جو ہے، کیا چھوڑا؟ اخوین لام، اخوین لام اور اخ لے اب ہے، کیا ہے؟ اور اخ لے اب، اور اخ لے اب۔ پہلی جگہ کوئی عورت مری ہے، اور مری ہے اس نے زوج چھوڑا، چھوڑا، عم چھوڑا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اخوین لام اور اخ لے اب۔ تو دونوں مسئلوں کی الگ الگ تصحیح۔ تو زوج کے اس کے پہلے کیا ہے؟ زوج، اور عم، اس کی تصحیح پہلے کر لیں۔ اولاد نہیں آدھا، اس کو چھٹا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تہائی، اور عم اس کو محجوب کرنے والا اس سے قریب کا اسبہ نہیں ہے، یعنی اس سے بھائی بھی نہیں ہے سگے، اور باپ دادا نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، چوتھے نمبر کا ہے یہ اسبہ۔ 2 مخرج اس کا 6، اس کو 3، اس کو 2، ایک باقی بچا وہی، اسی 6 سے ان کی تصحیح ہو گئی۔ دوسرے مسئلے کی تصحیح بھی کر لیں یہاں پہ، کیا ہے وہ؟ اخوین لام اور اخ لے اب۔ ایک سے زائد بھائی بہن ہیں، ایک سے زائد ہیں، چھٹا، یہ محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایک سے زائد ہے، اخ لام تہائی، اور اخ لے اب یہ اسبہ میں سے ہے، تیسرے نمبر کا، یعنی اس کا محجوب کرنے والا قریبی کوئی نہیں ہے، یہ اسبہ۔ اب 1/3 1/6 دونوں ایک ہی گروپ کے ہیں، تو یہ 6 جو ہے یہ مخرج، ایک اس کو اور 2 اس کو، اور باقی جو بچا وہ 3 یہ اسبہ کا۔ اس کی بھی تصحیح ہو گئی، یعنی 2 ہیں اور 2 ایک ایک حصہ ہو گئے، ایک اس کا ایک اس کا، یعنی 6 ہی سے کو بھی، اور 6 ہی سے ایک بھائی کو اخ لام کو، اور ایک دوسرے اخ لام کو، اور اخ لام کو 3، یعنی اس کو بھی تصحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، گویا مخرج ہی کافی ہے، مخرج ہی کافی ہو گیا، وہی تصحیح کی جگہ بھی ہو گیا۔ اب کیا عمل کریں گے؟ یہ پہلا ہو گیا۔ اب دوسرا کام جو ہوگا اوپر نیچے لکھتے ہیں۔ زوج، عم، یہاں تصحیح ہو گئی ہے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو 6 سے حصہ نہیں دینا، تصحیح اور یہ حصے لکھنے ہیں بس، 3 2 1، یہ تصحیح ہے۔ اب اس میں بھی زوج مرا، زوج، ثم مات الزوج، زوج مرا، اس کا حصہ گھیر دیں، ابھی تقسیم نہیں وراثت ہوئی کہ مر گیا، اس کے ورثہ ادھر ہوں گے آگے، یہ آگے کر دیں، آسانی رہے گی، تھوڑا بڑھ کر کے، اس کے ٹھیک نیچے نہیں، آگے بڑھ کر کے، یہ جو اس کے ورثہ ہیں، اور اخ الگ الگ ہی مریں گے، تو سب کو الگ الگ کر دیا جائے، ہر ایک کو کرنے کے بجائے ہر ایک کا الگ الگ نام ہی لکھ دیا جائے، اخ اور اخ لے اب، اخ لے اخ لے یہ بھی، اور اخ لے اب۔ اس کی تصحیح کتنے سے ہوئی ہے؟ اگر 6، اس کی تصحیح 6 سے ہوئی،
6 سے اس کو کو ایک بھائی کو اخل کو 1 یہ، اور اس کو 3 اخل اب کو 3۔ اب یہ پہلا مسئلہ، یہ دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ۔ اب اس دونوں کو جامع بنائیں گے، دونوں کو ایک ساتھ حل کریں گے۔ تو جتنے لوگ مرتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ ایک مسئلے کے تحت ایک تصحیح سے حل کرنا، یہ مناسخہ ہے۔ یہاں 2 ہی ہیں تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ پہلے 2 ہی کے لے کے چلیں گے۔ تو پہلے مسئلے میں مرنے والے کا حصہ 3 اور دوسرے مسئلے کی تصحیح 6۔ اگر توافق ہے تو دونوں کا وقف لیں گے، وہاں توافق نہیں تھا، یہاں توافق ہے تو کوئی 3 سے یہ بھی تقسیم اور 3 سے یہ بھی، اس کو کوئی تداخل بھی کر سکتا ہے، لیکن تداخل اور توافق دونوں کی تعریف یہاں لاگو ہوگی۔ تیسرے عدد سے 3 بھی تقسیم ہو رہا ہے، تیسرے عدد سے 6 بھی، تو توافق کی تعریف کسی تیسرے عدد سے دونوں تقسیم ہوں تو توافق ہر جگہ ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ 4 ہے اور دوسری جگہ بھی 4 ہے تو یہ بھی جو ہے تماثل ہے بظاہر، لیکن 4 سے یہ بھی تقسیم، 4 سے یہ بھی تقسیم، 4 سے اس کو تقسیم کریں گے 1، 4 سے اس کو تقسیم کریں گے 1، تو تماثل بھی ہے تو بھی توافق کی تعریف اس پر لاگو ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں یہ کریں کہ وہی ہے، تو تعریف اس کی بھی آ جائے گی اور تداخل بھی ہے۔ اور تداخل ہے تو اگر ایسا ہے تو دخل اس کا لیں گے، دخل اس کا لیں گے اور اس کو کریں گے تقسیم تو اتنی ہی رہے گا، لیکن دونوں کو تقسیم کریں وہی توافق کے ناحیے سے، تو 3 سے اس کو تقسیم کتنا آئے گا 1، 3 سے اس کو تقسیم کریں کتنا 2، تو یہ دونوں کا وقف لیں گے، دونوں کا وقف ہو گیا، مرنے والے کا حصہ اور دوسرے مسئلے کی تصحیح میں اگر توافق ہے تو دونوں کا وقف، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا چلے گا؟ دوسرے مسئلے کی تصحیح یا وقف سے پہلے مسئلے کی تصحیح اور بقیہ حصوں میں ضرب۔ اب توافق ہو گیا تو 2 سے چلے گا معاملہ، وقف سے چلے گا۔ توافق ہو گیا تو وقف سے معاملہ کیا جائے گا، گویا 2 سے پہلے مسئلے کی تصحیح میں ضرب یعنی 6 میں، اور اسی 2 سے بقیہ حصوں میں ضرب، تو 2 سے اس 6 میں ضرب، 2 چھکا 12۔ یہ تصحیح جامع کی جگہ، جامع یہاں پر جامع لکھ دیں گے، دونوں مسئلوں کا جامع، پہلے مسئلے کا دوسرے مسئلے کا، یہ مسئلہ پہلا یہ دوسرا، اور اسی 2 سے بقیہ حصوں میں ضرب، یہ 2 4 2 1 2، یہ مرحلہ ہو گیا۔ اب تیسرا مرحلہ کیا؟ مرنے والے کے حصے یا وفق، یہاں وفق ہے، توافق ہے، وفق ہے کتنا 1، اس 1 سے دوسرے مسئلے کے حصوں میں ضرب، اس 1 سے دوسرے مسئلے کے حصوں میں ضرب، ظاہر ہے 1 سے اس کو ضرب کریں 1، اس کو کریں گے تبھی 1، اس کو کریں گے 1، اس کو کریں گے 3۔ اب یہ دونوں مسئلوں کا یہ جامع بن گیا۔ اب آگے کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ پہلے مسئلے کی جگہ، اب بعد والا جو آئے گا وہ دوسرے مسئلے کی جگہ، یہ پہلے مسئلے یہ جامع بن کر کے پہلے دوسرے کا جامع، تو یہ آگے والا مسئلہ کوئی رہے گا تو یہ پہلا مسئلہ اور یہ دوسرا مسئلہ، اور یہی عمل کریں گے وہاں پر بھی، یہی عمل وہاں پر بھی ہوگا۔ تو آج اتنی ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور یہ تینوں چیزیں یاد کر لیں اور یہ تینوں چیزیں دیکھ لیں، تو اب یہ دونوں مل کر جامع ہو گیا۔ پھر آگے جو مرے گا جس کا حصہ بنے گا وہ دوسرے مسئلے کی جگہ اور یہ پہلے مسئلے کی جگہ، پھر یہ دونوں مل کر کے جامع بن جائیں گے، تو تینوں مسئلوں کا جامع ہو گیا، تو یہ پہلی جگہ، اگلے والی میت وہ دوسری جگہ، یہ اسی طرح سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے، یہ ذہن نشین ہو جائے، اور یہ آسان مثالیں دی گئی ہیں لا کر کے، تاکہ اس کے بعد کتاب کی مثال چلے گی انشاءاللہ۔ اور کتاب کی مثال کے لیے پہلے کی چیزیں تصحیح بھی اور رد کا بھی، یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین رہیں، اس لیے کہ پہلے ہی مثال کتاب کی وہ رد کی ہے، اور اس کے بعد بھی مثالیں ایسی ہیں جس میں دیکھا جائے تصحیح کے اصول رہیں۔ تو امید ہے اس کو ذہن نشین کر لیں، اور مناسخے کا معاملہ بہت آسان ہوگا اتنا یاد کر لینے کے بعد، ایسا لگے گا جیسے کچھ ہے بھی نہیں، جبکہ بہت ہی اس کو مشکل بتایا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ آسان سے آسان رہے گا، بس اتنے یاد رکھنا ہے، یہ 3 چیزیں یاد ہیں تو انشاءاللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم وفقنا۔